वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ भाई, 2002 में एक मजहबी इत्तेहाद बना जिसमें अहले सुन्नत जमातें भी शामिल थीं, जिसमें देवबंदी जमातें भी शामिल थीं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, और एक क्रीम मजहबी इस इत्तेहाद में जिसको MMA कहा गया, मुत्तहिदा मजलिस अमल, और उसमें एक ऐसा गुलदस्ता बनाया गया कि जिसकी सरबराही मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब को दी गई और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर गफूर साहब थे। और उसमें हमने देखा कि साजिद नकवी साहब भी सेनेटर बने, काजी हुसैन अहमद साहब भी सेनेटर बने, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी सेनेटर बने, और 71 के करीब MNA असम्बली की तरफ रवाना हुए, जो पाकिस्तान की तारीख़ में 75 साल तारीख़ में पहली बार मजहबी हल्के से 71 लोग असम्बली के रुकन बने। लेकिन उसके बाद आज 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, वो मजहबी इत्तेहाद, आवाम का वो मजहबी जमातों पे इत्तेहाद देखने में नहीं आया। क्या हमारा मजहबी हल्का आवाम को मुतमईन नहीं कर सकता, उन तक पहुँच नहीं सकता? क्या वजूहात हैं? आहत भाई देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि गुज़िश्ता जो दहाइयों में, यानी कि हम 20-22 साल पहले की जो आपने बात कही कि एक मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद बना, और उस इत्तेहाद के नतीजे में जो है एक इंतखाबी निशान पे इलेक्शन एक इंतखाबी निशान। देखें, असल में बात यह है कि देखें, यही वजह है कि आज मजहबी जमातों को जो यकजा, मेरी नज़र में, मैं अपनी नज़र की बात कर रहा हूँ, और हमने उसका सर्वे भी हमने देखा है कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें, वो उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से मजहबी जमातों का इत्तेहाद ना होने पाए। अगर मजहबी जमातों का इत्तेहाद होता है तो मैं समझता हूँ कि उस सूरत में जो है वो यकीनन जो वडेराइज़म के लोग हैं या सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, कि जो बात आपने कही कि 1.5 करोड़ रुपए और 2-2 करोड़ रुपए जब वो ख़र्च करते हैं तो वो वसूल भी तो करते हैं ना जी। यानी कि आप ये देखें कि जब भी मजहबी जमातें इक़्तिदार में आई हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कानून साजी भी की है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम भी किए हैं, और उसकी मिसाल भी हमें मिलती है। मैं ये समझता हूँ कि आज हम आपके इस प्लेटफॉर्म से तमाम मजहबी जमातों को ये पैगाम देना चाहते हैं, यूनाइटेड मुस्लिम फ़ोरम की जानिब से, चाहे वो दाएँ बाजू की जमातें हों, बाएँ बाजू की जमातें हों, हमारी जितनी भी हैं जो मजहबी जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि उनको मुल्की मफाद के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उनको एक होना चाहिए, और वो एक पेज पर आएँ और एक निशान पर आएँ। यकीनन देखें ना, बात ये है कि यहाँ पे तो डिवाइड रूल का जो सिलसिला ऐसा हुआ है कि किसी को जो है वो घड़ी मिल रही है तो जनाब किसी को सुई मिल रही है, तो जनाब किसी को कुर्सी मिल रही है, किसी को कलम मिल रही है, किसी को लैंप मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक कुरान की बात करें और ये कुरान उस किताब के तले आ जाएं। कुरान और किताब भी मैदान में है सर। जी अच्छा, जी बिल्कुल। वो ज़ाहिर बात है कि निशान ऐसा ऐसा अलाट हो रहे हैं तमाम जमातों को। मैं ये समझता हूँ कि मजहबी जमातों को वो यकजा होना चाहिए इस पाकिस्तान की बका के लिए, इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और इत्तेहाद करें, यानी कि एक उम्मीदवार हो और एक जो है वो प्लेटफार्म पर वो जमा होकर जो है वो उस पर काम करें। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर अहले सुन्नत की जमातें हों या अच्छा, अहले सुन्नत का आपने जिक्र किया, ख़ता कलामी, हम उसकी बात नहीं करते, IGI की बात नहीं करते, MMA की बात नहीं करते। अगर हम अहले सुन्नत की जमातों पे आ जाते हैं तो आप माज़रत के साथ, आप जिस प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें 1000-1200 वोट देकर आपके उम्मीदवार मैदान निकलते हैं मैदान से, तो क्या ये मुमकिन किसी आपके, जो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, अगर हम मादी में चले जाएँ, शाह अहमद नूरानी साहब के दौर को अगर ले लेते हैं, शाह फरीदुल हक साहब के, हाफिज़ तकी साहब असम्बली के रुकन बने, हनी बिल्लो साहब में रहे, और बहुत से, शाह तुराबुल हक साहब 1985 में वो रहे, हाजी हनीफ तैयब साहब MNA रहे हैं, तो क्या वो रहनुमा तक आप लोगों की अब रसाई नहीं है? आप लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, और यानी किसी रहनुमा ने ये कोशिश नहीं की कि इस अहले सुन्नत के गुलदस्ते को एक जगह परोया जाए। इसकी क्या वजह है? देखें, बात ये है कि इत्तेहाद जो है वो यकीनन जो है वो बका की ज़मानत होती है। मैं समझता हूँ कि आज जो हम ना इत्तफ़ाक़ियों की सूरत में मुंतशिर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये तसलसल अहले सुन्नत में बरकरार रहा और हमने अपनी इस्लाम की बका के लिए हम मुत्तहिद नहीं हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपने वोटर को कैसे जो है वो यानी कि पुरुमीद करेंगे, और हम उसको कैसे यकीन दिलाएंगे कि हम जो है वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम मजहबी जमातों के और बिलखसूस अहले सुन्नत के तमाम कायदीन से ये दस बस्ता गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप तमाम हजरात एक हों इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। ये बेड़ा आप क्यों नहीं उठाते हैं? ऐसी कोशिश आप
آپ اپنے سے سٹارٹ لیں، یہ بیڑا آپ اٹھائیں جی کہ آپ کا جو یہ ووٹ بٹا ہوا ہے، جی جی جو جماعتیں چھوٹی چھوٹی بٹی ہوئی ہیں، اگر کسی جگہ ٹھیک ہے وہ اپنی جماعتیں الگ الگ ہی رکھیں، لیکن جب ایسا کوئی ملک کی سطح پر ملک کا آپ سے امتحان مانگ رہا ہو، ملک آپ سے قربانی مانگ رہا ہو، تو اس ٹائم پہ خدا را ایک ہو جائے۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے بالکل کوششیں جاری کریں گے اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کچھ ہمارے دوستوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور آپ کے آج اس چینل کے توسط سے میں جیسا کہ ابھی یہی اپیل کر رہا تھا کہ تمام قائدین اہل سنت سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ایک نشان پر آپ الیکشن لڑیں۔ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی ایک معروف جماعت اپنا احد بھائی TLP جی جی اور پاکستان سنی تحریک جو ہے ہمارے شاداب رضا نقشبندی جی صاحب اور دیگر جو ہے وہ ایک نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، میں خیال کرین کے نشان پر۔ جی کرین، تو میں جو سمجھتا ہوں کہ TLP یہ کا ایک نشان۔ اچھا خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیگر جو اس کے جماعت اثرات آپ دیکھ رہے ہیں 2024 کے الیکشن میں بالکل دیکھ رہا دونوں کے یکجا ہونے سے۔ دیکھیں ہمارے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اتحاد میں جو ہے وہ برکت ہے۔ بالکل بے شک۔ لیکن جب اتحاد کیا جاتا ہے تو اس میں طاقت بڑھتی ہے، بالکل۔ اور جب طاقت بڑھتی ہے تو پھر مشاورت بھی بڑھتی ہے، اور جب مشاورت بڑھتی ہے تو پھر الحمدللہ راستے بھی کھلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مذہبی جماعتوں کے قائدین وسیع تر مفاد کے لیے، اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے، پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو پرفتن حالات ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی گو مگو کی کیفیت ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیفیات ایسی ہیں کہ کچھ تجزیہ نگار، کچھ تبصرہ نگار وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار الیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے اگر ہم جو ہے وہ مشترکہ کوششیں جاری و ساری کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ الیکشن بھی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت کے تسلسل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا ایز اے ملک سامنا کرنا پڑے گا، کہ ہمیں کنٹری کے طور پر ظاہر بات ہے کہ بہت ساری ایسی جو سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں یا ملکی حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں جس میں ہم مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کے اوپر ایک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو تمام جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ تمام جماعتیں اس ملک کا ایک حصہ ہیں، جتنے پاکستانی ہمیں اتنے پاکستانی وہ ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سبوں کو ایک موقع بھی فراہم کیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اچھے انداز میں، اور پاکستان کی ترقی اور اس کی بقا کے لیے وہ بھرپور انداز میں۔ اچھا آصف بھائی، ایک سوال اور آپ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کی بات کی، اور ووٹ ڈلتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی جی جو میری اسٹڈی کے مطابق جن کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے، جی جو پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں، زرع مبادلہ کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وہاں سے سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے جس سے معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوتا کہ وہ وہاں بیٹھ کے، ابھی پچھلی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی لیکن پھر اپوزیشن نے اس پر انگلی اٹھائی، تو کیا ان کا حق نہیں کہ وہ 30 لاکھ افراد بھی ہمارے نمائندوں کو چننے میں اس ملک کے مستقبل جس میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں احد بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو بھی وہی حق حاصل ہے کہ جو یہاں پر موجود ہیں پاکستانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو پہلے جو قانون سازی کی گئی وہ بہتر بالکل اچھا ایک فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو ہم نے سراہا بھی اور ہم نے اس پر گفتگو بھی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حالیہ نگران حکومت، ایک اچھا آپ نے پوائنٹس یہ ریز کیا، اس پر نگران حکومت ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الفور جو ہے، یہ قراردادیں 2-2 گھنٹے میں منظور ہوتی ہیں، قرارداد اس میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، سینٹ میں ایک منٹ میں جو ہے وہ قراردادیں پیش ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور وہ صرف حصہ نہیں ہے بلکہ وہ ملکی معیشت اور پاکستان کی معاشی استحکام کو بہتر بنانے کا ایک بہت بڑا وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ حق ہے۔ تو نگران حکومت فی الفور جو ہے وہ اس پر جو ہے قرارداد منظور کرے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ یقیناً اگر ان کو یہ حق فراہم نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس محرومیاں بڑھیں گی، اور جو وہ پاکستان کے استحکام کے لیے جو کردار ادا
ادا کرتے ہیں، چاہے وہ زر مبادلہ کی صورت میں، اور وہ بہت سارے ایسے جو طریقے ہیں جس کے ذریعے وہ پاکستان کے لیے وہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ پیغام بھی آپ کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو کبھی ضائع مت کیجیے گا۔ اپنا ووٹ آپ نے ہر صورت میں ڈالنا ہے، اپنا ووٹ آپ نے ہر قیمت پر ڈالنا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں، کیا وہ جس شخص کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں کیا وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، کیا وہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے، کیا وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہے۔ اگر وہ وفاداران پاکستان میں شامل ہوتا ہے، پاکستان کا وفادار ہے، اگر وہ اسلام کا وفادار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ یہ تو وہ قوم ہے عاد بھائی، میں یہاں پہ ایک بات اور کرتا چلوں کہ یہ وہ قوم ہے جب فروٹ ہم جب خریدتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا بھاؤ تاؤ کر کے اور وہ پلٹ کے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی تازگی کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی داغ نہ ہو وہ دیکھتے ہیں۔ آپ فروٹ کی تازگی کو تو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس امیدوار جس کو آپ نے ووٹ دینا اس کے ایمان کی تازگی کو کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ بالکل۔ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہے، اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے۔ میں یہ قطعاً مان ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس کے اندر اپنے وطن کی محبت ہو اور وہ کام نہ کرے۔ یقیناً اس میں کوتاہیاں ہمارے ووٹر کے بھی ہیں کہ وہ غلط نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منتخب ہو کر، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 5 سال تک اپنے حلقوں میں نہیں گئے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو مسترد کریں۔ یہ یونائٹڈ مسلم فورم کا بھی پیغام ہے آپ تمام دوستوں کو، اسلام عاشقان اسلام کو، کہ وہ اچھے لوگوں کو منتخب کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو داڑھی والا ہے، مثال کے طور پر آپ نے بظاہر داڑھی نہیں دیکھنی ہے کہ اس کی داڑھی ہے تو بس اس نے داڑھی رکھی ہے، یہ نہیں، آپ نے اس کا کردار بھی دیکھنا ہے اور آپ نے اس کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، چونکہ وہ منتخب کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہو رہا ہے، وہ منتخب جو ہے 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ ہمارے حلقوں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، آج دیکھ لیں کہ کتنی ساری بہت ساری اموات جو ہے وہ گٹر میں گرنے سے بچوں کی ہو چکی ہے، خواتین گری ہیں، ہمارے نیو کراچی کا واقعہ موجود ہے، اور ہمارے ٹاؤن میں جی اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں ہمارے سامنے، اور ہمارا جو سیوریج کا نظام ہے انتہائی خراب نظام ہے کہ آج ذرا سی بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں انڈر بائی پاس جو وہ بھر جاتے ہیں اور کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے، بجلی کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے، گیس کا نظام ہے، جی اور ساری چیزیں ایسا ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہم کسی جنگل میں بیابان میں رہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو فیصلہ کرنا ہے 2024 کا، عاشقان 12 کروڑ سے زائد ووٹرز ہیں آصف بھائی۔ جی ابھی 2024 کے الیکشن میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ 12 کروڑ سے زائد ہیں، تناسب جو ہے 50% ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اور جس میں جو ایک یوتھ ہے وہ 53% ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو ہمارے یہاں ووٹرز تھوڑا سست رویہ کا شکار ہوتا ہے اور وہ ووٹ ڈالنے باہر نہیں آتا، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کرتا۔ تو ان ووٹرز کو آپ کیا پیغام دیں گے اس ملک کے مستقبل کے لیے، کہ کیا دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے، ہمارے اس نوجوان طبقے کو، نوجوان نسل کو یقیناً آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ نوجوان نسل ہی ہے کہ جو اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں۔ تو اے مستقبل کے نوجوانوں، آج آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ 2024 کے الیکشن بہت اہم ہیں اس ملک کے لیے اور ہماری سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اور بالخصوص اس میں جو ہے خواتین کا جو ووٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ضرور ووٹ کے لیے نکلیں، اور ووٹ چونکہ قومی امانت ہے، ہم نے اس قومی امانت کا جو ہے وہ اس امانت کو جو ہے اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ 8 فروری کو آپ بھرپور انداز میں نکلیں اور یہ جو ووٹ ہے ان لوگوں کو دیں کہ جو لوگ اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں۔ اگر ہم نے غلط لوگوں کو منتخب کر لیا تو پھر وہی رونا ہوگا کہ جو ہم گزشتہ 70 سالوں سے جو فرسودہ نظام دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے جو ہے کیا نام ہے جو امیدوار ہوتا تھا وہ جناب جب الیکشن آتے ہیں تو وہ فوراً آگے آ جاتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن ختم ہوتے ہیں تو پھر ہم پیچھے ہوتے ہیں، وہ آگے ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا کہ جو دیانتدار ہوں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں۔ اور اس میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ جو ایک آخری بات ہمارے دل کی بات ہے، وہ میں افواج پاکستان کے لیے ضرور یہ جملہ کہوں گا کہ یقیناً
ہمیں ان لوگوں کو بھی ووٹ دینا ہے کہ جو افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس ملک میں اگر ہم تحفظ ہمارے پاس ہے, اگر اس ملک میں ہم سکون کی نیند سوتے ہیں, تو ان شہدائے پاکستان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہم سکون سے رہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی سرحدوں کا جو ہے وہ ان کی حفاظت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو وہ ایماندار لوگ ہیں جو آج اس الیکشن میں اگر کھڑے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کراچی, بالخصوص شہر کراچی میں جو منتخب نمائندے اس وقت آپ کے سامنے آئے ہیں, جو دیانتدار ہیں, جو وفاشار ہیں, جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جو دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ, ان لوگوں کو آپ نے منتخب کرنا ہے. نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے, یوتھ کے لیے, بزرگوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, کہ انشاءاللہ آپ لوگ نکلیں اور پاکستان کی تقدیر کو بدلیں. یہ ووٹ ہی ہے کہ جو انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلے گا. مگر شرط یہ ہے کہ آخری وہی دوبارہ سے میں ایک بات دہرا رہا ہوں کہ ہم نے ایماندار لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے اور اسلام سے محبت کرنے والوں کو آگے لانا ہے. تو انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں, اور ہم اس کے سلسلے میں انشاءاللہ احد بھائی ہمارے درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تربیتی نشست بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم یہ پیغام مزید آگے لوگوں تک منتقل کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کو جو ہے اس کا استعمال ضرور کریں. بہت شکریہ آصف رضا قاضی صاحب, سربراہ چیئرمین ہیں یونائٹڈ مسلم فورم کے, ان سے گفتگو چل رہی تھی. ناظرین, روزانہ بدلتی ہوئی صورتحال, آیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی خبر دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں قرارداد منظور ہو گئی کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. کبھی کسی دوسرے صوبے سے آواز آتی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں. عوام اس وقت بے چینی کی صورتحال سے گزر رہی ہے, اور اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو آصف رضا قاضی صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی کہ اس میں نیک اور صالح لوگوں کا انتخاب کر کے اسمبلی میں بھیجا جائے تاکہ وہ ہمارے مستقبل کا تعین صحیح کر سکتے ہیں. جیسے ایک پیش امام مسجد میں نماز پڑھا کر ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے, اسی طرح اسمبلی میں جا کر ایسے ہی نمائندے ہمارے لیے صحیح مشعل راہ بن سکتے ہیں. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.